अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में सियासी दर्जा हरारत में शिद्दत आती जा रही है। इस हफ्ते में आपने देखा कि अपोजिशन महंगाई का नारा लेकर सड़कों पर निकल आई है और इस एहतजाज में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमत मुख्तलिफ मामलात में फंसती ही जा रही है। सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और ख़राब होती मईशत है। इसके अलावा वन पेज थीरी, इलेक्शन कमीशन से झगड़ा, नैब ऑर्डिनेंस पर भी हुकूमत की तरफ काफ़ी उंगलियां उठ रही हैं। इस सारी सूरत हाल को काबू करने के लिए अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं, और अगर हुकूमत के पास कोई ऑप्शंस नहीं तो अपोजिशन के पास ऑप्शंस क्या हैं जिनको लेकर अब वो सड़कों पर हैं। क्या थर्ड अटेम्प्ट में पीडीएम अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो सकती है या नहीं, इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। फहद साहब, एक मजमूई सूरत हाल का हम जायजा ले रहे हैं जो ये पिछले हफ्ते में मामलात चल रहे हैं। कुछ अर्सा पहले हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि जो हुकूमत वक्त है वो बड़ी फोकस नज़र आ रही है किसी हद तक अपने मामलात में, और जो पीडीएम थी उसकी नाकामी की भी हम दास्तानें सुना रहे थे। लेकिन एकदम से हालात ने ऐसा पलटा खाया है कि अब पीडीएम ऐसा लग रहा है कि एक एजेंडे पे फोकस नज़र आ रही है और हुकूमत बिखरी हुई है। ये माजरा क्या है, एकदम से कैसे टर्न आ गया ये? अच्छा वकास साहब, कोई याद है आज से कोई साल डेढ़ साल पहले नदीम अफजल चंद ने एक बड़े तारीखी कुछ अल्फाज से जो अदा किए थे, गल बात के ये मुख्तार, हाँ, वो उन्होंने उस टाइम थोड़े जल्दी कर दिए थे। ठीक है, ये अब हुआ है क्योंकि मैच अब पड़ा है। मैच इस तरह पड़ा है कि अब मैच बन गया है। इससे पहले आज से कोई 2-2.5 हफ्ते पहले तक वो मैच में वो सनसनी नहीं आ रही थी। हुकूमत की इनिंग्स जो हैं वो जबरदस्त जा रही थी। आखिरी 10 ओवर रह गए थे, को 8 ही विकेटें थी उनके पास। जब आपके 8 विकेटें हों और आखिरी 10 ओवर रह गए हों तो फिर आप बड़े डट के खेलते हैं और खुल के खेलते हैं। लेकिन हुआ यह है कि एकदम को 2 ओवरों में उनकी को 5 विकेटें गिर गई। वो हमेशा जो एक हिस्ट्री भी रही है सरप्राइज देने की, एकदम पाकिस्तानी टीम का यही होता है ना। तो अब सूरत हाल ऐसी है कि अगर आपके पास आखिरी 10 ओवर रह गए हों या 8 ओवर रह गए हों और आपका रन रेट जो है वो 5-6 या 7 के जो था वो अब पहुंच गया है को 12 पे, और विकेटें आपके पास 3 है, तो मैच तो बन गया ना। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है। तो पीडीएम जो है, पीडीएम करा रहा था बॉलिंग और आखिरी 10 ओवर में वो देख रहा था कि यार 5 इनका रन रेट है हुकूमत का और 8 इनके पास विकेटें हैं, तो धुलाई तो होनी थी पीडीएम की। चुनाचे हुई और ठीक ठाक धुलाई हुई। अब एकदम उनको लग रहा है कि ये तो मैच आ गया। चुनाचे जो आप पीडीएम के बॉलर्स की आंखों में जो चमक देख रहे हैं और उनकी चाल में एक फुर्ती देख रहे हैं, थोड़ा सा सीना भी बाहर आ गया है, थोड़े कंधे भी पीछे चले गए हैं, थोड़ा सा एक पूरा अतमाद लबो लहजा भी हो गया है। ये सब कुछ एकदम हुआ है और अभी चंद दिनों में हुआ है। और मजे की बात यह है कि एकदम पीडीएम को लग रहा है कि वो एक फ्लैट विकेट थी, वो स्पिन भी करना शुरू हो गई है। जो उनके फेवर में जा सकती है, उनको ये उम्मीद है। और क्योंकि बॉल पुरानी हुई है तो वो रिवर्स स्विंग भी करना शुरू हो गई है। तो एकदम ही कुछ हुआ है। अब वो हवा तो इनके कंट्रोल में नहीं थी और न ही पिच इनके कंट्रोल में थी, बस वो कुछ कहीं से कुछ हुआ। स्पिन कैसे आ गया पिच में? देखिए, या तो ड्रिंक्स के टाइम कोई उन्होंने आके इस तरह का वो रोलर फेरा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बहरहाल अच्छा, हुआ कुछ यूं है कि अब पीडीएम जो है वो समझ रही है कि मैच वो जीत सकते हैं। लेकिन जैसे आपको पता है कि मैच में आखिरी बॉल तक तो कुछ पता नहीं होता। अब इशू ये है, सवाल ये है, अब मैं थोड़ा सा अगर क्रिकेट से हम वापस सियासत पे आए, हालांकि एक और सर इसी से जुड़ा, क्रिकेट से जुड़ा प्रेडिक्शन मीटर जो है वो आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? अपोजिशन की तरफ या हुकूमत की तरफ? ये आपका अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल प्रेडिक्शन मीटर बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहा था, अब बीच में आके ना सुई ऐसे से हिल रही है। अच्छा, इस तरह हिलनी शुरू, सुई भी कंफ्यूज है। सुई कंफ्यूज है और सुई भी पता नहीं वेट कर रही है कि उसको उसके ऊपर को हाथ मारेगा तो शायद वो ज्यादा हिलनी शुरू हो जाए। देखते हैं अभी। अच्छा, क्योंकि कुछ ऐसे हाथ भी होते हैं जो नजर नहीं आ रहे होते। हाँ। कुछ ऐसे भी प्लेयर होते हैं जो ग्राउंड में नहीं होते। तो देखते हैं कि सूरत हाल। लेकिन अगर आप सियासत को भी एक क्रिकेट मैच की तरह देखते हैं तो अब आपको भी मजा आएगा। आप भी जो है वो कहेंगे कि जनाब अब वक्फे में जो है वो इश्तारों पे ना जाएं, मैच में मैच हुई है। तो अब ये सूरत हाल है। अच्छा, अब इसमें अब आ जाए जरा थोड़ा सा इसकी की चीजों पे। ठीक है, मैच हारना, हुकूमत मैच कब हारेगी? जब उसकी छुट्टी हो जाए। चले, इलेक्शन तो अभी दूर है ना, हुकूमत की छुट्टी कैसे हो सकती है? ये एक सवाल सारे बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये सवाल भी नहीं हो रहा था ना। आज से कुछ 2 हफ्ते पहले
یا 10 دن پہلے یہ کوئی سوال تو نہیں کر رہا تھا کہ حکومت کی چھٹی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. جی. یہ سوال تو پی ڈی ایم کا جب شروع ہوا تھا 2020 میں شروع ہوا نا, 20 میں اکتوبر میں شروع کیا تھا, اکتوبر میں 16 اکتوبر کو ہوا تھا, گجرانوالہ میں ہوا تھا, اور اس کے بعد ان کی تابڑ توڑ انہوں نے حملے شروع کیے اور لانگ مارچ کی بات ہو رہی. تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ بات ہو رہی تھی اچھا اگر یہ چڑھ دوڑے اسلام آباد آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد بات ختم ہو گئی. اب پچھلے 2 ہفتے سے تقریباً 2 ہفتے لگا لیں یہ بات ہونی شروع ہو گئی جو حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی, یا بچ رہی ہے نہیں. یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس طرح کے کچھ فنڈامنٹلز چینج ہوئے ہیں جس کی ہم نے پہلے بھی بات کی کہ بنیادی طور پر کہ جناب وہ ان کا جو ایک سپورٹ بیس تھا وہ ہل گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے, آپ نے شروع کیا پی ڈی ایم سے. جی بالکل. تو اس سے تو پھر وقاص سے ایک ہی سوال جڑتا ہے نا کہ اگر پی ڈی ایم حکومت گرانا چاہتی ہے, کیونکہ وہ تو فریش الیکشنز کی بات کر رہے ہیں, تو کیا اپوزیشن کی تحریکوں نے کبھی پاکستان میں حکومت گرائی ہے؟ کبھی نہیں. یہ سوال بنتا ہے نا. جی. اور ہم بہت پرانا چلے, آپ 1950 یا 60 کی دہائی میں نہ جائے, آپ ابھی 90 کی دہائی سے دیکھ لیں نا. یعنی پہلے تو 58(2) بھی استعمال ہوتا تھا, تو بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو پہلی گورنمنٹ تھی وہ اس طریقے سے گئی, صدر نے ڈیزالو کی. پھر نواز شریف کا تو وہ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ جنرل وحید کاکڑ تھے وہ آئے, انہوں نے دونوں کو ریزائن کروایا, غلام اسحاق خان کو اور ان کو. پھر بینظیر کی اگلی حکومت پھر 58(2) سے گئی. پھر میاں صاحب کی حکومت جو ہے وہ کو ہو گیا, اور اس کے بعد سے پھر وہ معاملات جو ہیں وہ پوری ٹرم کے چل رہے ہیں. تو ان تمام یہ جتنے بھی اگزامپلز ہیں ان سب میں لانگ مارچ بھی ہوئے تھے, ٹرین مارچ بھی ہوا تھا. ٹرین مارچ بھی چیک کریں نا کہ ٹرین میں مارچ کون کرتا ہے, بہرحال وہ ایک نام پڑ گیا. ٹرین مارچ بھی ہوا تھا, دھرنے بھی ہوئے تھے, جھگڑے 26 دن کا دھرنا ہوا, سب سے بڑا دھرنا تھا آخر تو وہ ہوا. اس سے پہلے طاہر القادری صاحب جو تھے وہ بھی تو یہ تمام تر موومنٹس تو چلتی رہی ہیں, لیکن ان میں سے کسی نے بھی حکومت کو گرایا نہیں ہے. تو پھر اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ حکومتیں پاکستان میں کیسے گرتی ہیں, یعنی وہ کون سی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے حکومت گرتی ہے. اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک چیز ہے, کیا ہے بڑا, اور اسی کو اپوزیشن سینس کر کے جو ہے اس سڑکوں پہ نکلی. یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے مہنگائی کے علاوہ. اب آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے. گرتی اپوزیشن سے نہیں ہے, لیکن اپوزیشن کیا کردار ادا کر سکتی ہے جو کرتی رہی ہے ماضی میں, کہ گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا ہو. دیوار خود نہیں گرانی, لیکن جو گر رہی ہے اس کو دھکا دینا ہے. اس ٹائم بھی پی ڈی ایم کو پتا ہے کہ ان کے پاس یہ کوئی اس طرح کا حربہ ہے, نہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, نہ ان کے پاس پارلیمنٹری نمبرز ہیں کہ وہ حکومت کی دیوار کو گرا سکیں. لیکن اگر کسی وجہ سے وہ دیوار کمزور ہو رہی ہے اور اس کی کچھ اینٹیں گرنا شروع ہو گئی ہیں, اور وہ تھوڑی کہیں سے ہل رہی ہے اور ٹیڑھی ہو رہی ہے, اور اس کو نیچے جو مٹی ہے وہ گیلی ہو کے اس کی بنیادیں ہلکی ہو رہی ہیں, نیچے بیٹھ رہی ہے, تو اس میں تو پھر پی ڈی ایم آ کے اس کو دھکا دے سکتے. تو یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں نا پی ڈی ایم میں وقاص گھاگ سیاستدان بیٹھے ہوئے, ایسا ہی یہ کوئی کل کے بچے تو نہیں ہیں, یہ سب ان موومنٹس میں پچھلی دہائیوں میں یہ اس کا حصہ رہ چکے ہیں. بالکل. انہیں پتا ہے کہ اب ایک دم ایکٹیو کیوں ہوئے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یار دیوار ڈھیلی ہو رہی ہے تو ہم گرا تو نہیں سکتے, خود دھکا تو دے سکتے ہیں. یہ دھکا دینے آ رہے ہیں. تو اس میں سر اگر وہ دھکا دے رہے ہیں تو ان کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا 1 سال پہلے کا بیانیہ کیا تھا, اور آج اگر ہم اسی انتظار میں ہیں, انہیں اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو وہ 1 پیج تھیری والی میں نے انٹرو میں بات کی ہے, تو پھر اپوزیشن بھی ایک پوائنٹ پہ تو نہیں رہی نا. وہ بھی حالات کا جو جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہوا کا رخ دیکھ کے اس کے مطابق وہ بھی دیکھتے ہیں, اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے ابھی کیا ہو رہا ہے, ایک دم آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں نے اپنا اعلان کر دیا جی ہم اتنے جلسے جلوس کریں گے, فلانا کریں گے, لانگ مارچ کا بات ہو رہی ہے, ایکٹیویٹ ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی نے, ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, انہوں نے اپنا کوئی سلسلہ شروع کر دیا ہے, اور کچھ لاہور میں بھی کچھ ہل جل ہو رہی ہے, وہ ٹی پی والی بھی, حالانکہ وہ ایک الگ ایشو ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ساری چیزیں اکٹھی مل جاتی ہیں نا, مل جاتی ہیں. اور میں پھر سے یعنی بظاہر تو ہمیں کہنا چاہیے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنے آن اٹس اون ہو رہی ہے, لیکن ایک دم آپ کو نظر آیا کہ سڑکیں گرم ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے, اچھا اب سڑکیں گرم ہونے کے ساتھ ساتھ جو پارلیمان ہے وہ بھی گرم ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں نا, 2 طریقے نا, ایک ہے سڑکوں پہ پریشر, ایک ہے پارلیمنٹ کے اندر پریشر. بالکل. تو پارلیمنٹ میں آپ کو کیا ایک دم آوازیں سننے میں آ رہی ہیں, وہی ہے نا کہ اپنا جو خالد صاحب نے بھی کہا, شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, اور بلاول صاحب بھی باہر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. بالکل وہی ان کے اتحادیوں کے حوالے سے
قاہرہ صاحب نے کہا جی دیکھیں ہم تو پہلے ہی پنجاب میں کہہ رہے تھے نون لیگ ہمارے ساتھ ملے, ہم اس میں یہاں پہ ہمارے پاس نمبرز ہیں, ہم رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آفر کیا ہے نا کہ اگر پیپلز پارٹی 15 سے 20 اراکین ہلا سکتی ہے پنجاب میں تو آ جائیں, ہم حاضر ہیں. تو قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے میڈیا پہ بیان دیا ہے, میں ان سے فون پہ بات کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہم اس سے زیادہ اراکین کو ہلا سکتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ آئیں. اب یہ باتیں ایک دم ہونا شروع ہو گئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیوار ہلی ہے نا, یہ دھکا ہے, یہ ان کے خیال میں یہ دھکا ہو سکتا ہے. نون لیگ جو پہلے یہ بات نہیں کر رہی تھی اس نے بھی بات کرنی شروع کر دی. احسن اقبال نے بھی ابھی پچھلے دنوں کچھ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. احسن اقبال صاحب نے, انہوں نے بھی کہا کہ جناب یہ ایم کیو ایم جو ہیں اور یہ دیکھیں یہ متوسط طبقے کی بات کرتے ہیں, یہ کس طرح مہنگائی وغیرہ وغیرہ. تو اب کیا ہو رہا ہے, یعنی آپ نے ایک دم دیکھا کہ پچھلے چند دنوں میں جب اپوزیشن کو لگا کہ دیوار ڈھیلی ہو رہی ہے تو پنجاب میں جو پارلیمنٹری نمبرز ہیں اس پہ بھی بات پبلکلی شروع ہو گئی. پرائیویٹلی تو جو ہو رہی ہے ہم اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں, پبلکلی اتحادیوں کے اوپر بات ہو گئی, شروع ہو گئی, جہاں جہاں دراڑیں پڑ سکتی ہیں حکومت کو. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں جو اسلام آباد ہے, جو نیشنل اسمبلی ہے, اس کے جو نمبرز ہیں اس پہ مزید کچھ گفتگو شروع ہو جائے گی. ہمیں اب دیکھنا کیا, لال جھنڈے, اگر آپ حکومت میں ہوں تو آپ کو وہ کون سے چند لال جھنڈے نظر آئیں گے جن کو دیکھ کے آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور ہونا چاہیے کہ یہ تو کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. کوئی آپ کو ایم کیو ایم کی طرف سے کچھ ایسا بیان آ جائے؟ ابھی آیا بھی ہے ایم کیو ایم کی طرف سے. امین الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ حکومت نے مہنگائی اور جو انتخابی اصلاحات ہیں ان پہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. اچھا, بیان آ گیا. ہاں, تو ان کی ایک بیٹھک بھی ہوئی ہے کراچی میں جو پارٹی اراکین تھے ان کی. اچھا, اور ان کے اتحادی ہیں وہ زیادہ تو خاموش ہے, لیکن خاموشی کے پیچھے بھی کوئی میسج ہے ویسے. تو پی ایم ایل کیو, تو ہمیں نوٹ یہ کرنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں پی ایم ایل کیو کی طرف سے کوئی ایسا انڈیکیشن آتا ہے کہ وہ ان کو کوئی ناراضگی ہے یا کچھ شکایت ہے یا کچھ بھی, کہ آپ کو مہنگائی کے حوالے سے کچھ. پھر جی ڈی اے کو بھی ذرا نظر میں رکھیں. جی ڈی اے والے عام طور پر خاموش رہتے ہیں, لیکن یہ ایک ریڈ فلیگ ہے, لال جھنڈا ہے جو حکومت کو نظر آئے گا اگر کچھ ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو معاملہ بات چیت چل رہی ہے اس میں اگر کچھ مزید تفصیلات سامنے آنا شروع ہو گئی. اور خورشید شاہ صاحب کا بھی تو ڈیولپمنٹ ہو گئی. ہاں, وہ بھی 2 دن پہلے جو ہے وہ کورٹ نے ان کو جو ہے نا وہ ضمانت پہ رہا کر دیا. 2 سال سے وہ اندر تھے. اچھا, اب ظاہر بات ہے یہ محض اتفاق ہی ہے نا, کیونکہ کورٹ کا تو ہم وکاس نہیں کہہ سکتے نا کہ کورٹ کوئی ٹائمنگ دے کے کر رہا ہے کہ بھئی کیا ہے, لیکن محض اتفاق بھی کیا حسن اتفاق ہے. ہاں, کہ ایسے وقت پہ ہوا جب چیزیں جو ہیں تو لوگ, میرے اور آپ جیسے لوگ جن کو اور زندگی میں کوئی کام نہیں ہے, انہیں صرف یہ کام ہے کہ نقطے سے نقطہ ملانا. بالکل ایسا ہی. تو ہم تو پھر یہ سوال کریں گے کہ واہ کیا ٹائمنگ ہے. بالکل صحیح وقت پہ ان کو بیل ملی ہے. تو اب پیپلز پارٹی بھی جو ہے ایک دم سرگرم ہوئی بھی ہے, پی ڈی ایم بھی سرگرم ہوئی بھی ہے, اور ہر طرف ایک افراتفری کا عالم ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے مسئلہ تو ہے, کچھ مسئلہ ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد اس مسئلے پہ بھی بات کرتے ہیں, اور اپوزیشن جو ایجنڈا لے کے باہر نکلی ہے اس کے اہداف کیا ہیں اور وہ کیا چاہتی ہے کہ کس طرح کا ٹینیور ان کو ملنا چاہیے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب, ہل جل کے ہم بات کر رہے تھے, پی ڈی ایم کی جماعتیں اور اپوزیشن کافی زیادہ ان کی موومنٹ نظر آ رہی ہے. تو یہ بتائیں کہ ان کا مقصد اور ہدف کیا ہے, کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے نون لیگ, وہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی شارٹ ٹرم کے لیے جو ہے نا وہ اس سسٹم کا حصہ بنے. کیا عام انتخابات ہی ان کا فوکس ہے؟ دیکھیے وکاس, بڑی ایک جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ میچ پڑ گیا. اب جب میچ پڑا ہے تو اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ہر جو پلیئر ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اب میری جو صورتحال ہے وہ کیسے چینج ہوئی ہے, کیونکہ چینج ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں اچھا جی کیوں اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کمزور ہو رہی ہے اور اگر گرتی ہے تو چلیں گرانا تو بڑا مشکل نہیں ہے. جس طرح بھی ہم نے ذکر کی دیکھیں نا, پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی میں تو ان کے نمبر تھوڑے سے ہیں اور پنجاب میں بھی تھوڑے سے ہیں, تو اگر ان کے پیچھے جو ایک بڑی کروشل سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی, یہ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں ہے. اب تو ہم بات بھی کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی. تو وہ اگر وہ سپورٹ تھوڑی سی بھی ہٹتی ہے تو اسلام آباد میں یا لاہور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرنا کوئی مسئلہ نہیں. جی ایسے ہی. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس کے بعد کیا, یہ اصل پرابلم یہ ہے. اچھا, اب وہ جو یہ جو سوال ہے کہ اس کے بعد کیا,
اس پہ اب سارا آج کل جو ہے نا وہ ہوم ورک وہی ہو رہا ہے. اپوزیشن میں بھی یہی ہوم ورک ہو رہا ہے جی کہ جی ہم آپشن بنتے ہیں کہ نہیں بنتے, اور اگر نہیں بنتے تو کیوں نہیں بنتے, اور اگر بننا چاہتے ہیں تو کیسے بن سکتے ہیں, اور لمبی اننگ ہم کیسے کھیل سکتے ہیں. یا یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اپوزیشن کے اندر, جو خبریں ہمارے تک پہنچتی ہیں اور جو لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں, کہ کیا ہمیں اس وقت آپشن بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے, یہ بھی بات ہو رہی ہے. سو ایک دم سیاسی جو سپیس تھی نا وکاس, وہ ایک دم کھل گئی. اور یہ پاکستان کی سیاست کا ایک خاصہ ہے یہ, کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا اور پھر ایک دم سب کچھ ہو جاتا ہے. یعنی ہماری ایک عجیب انپریڈکٹیبل سی صورتحال ہے, اور ایک ایونٹ ہوتا ہے اور یہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ سارا شوق جو آیا ہے, اور آیا تو ہے جی بالکل, اب تو سب کہہ رہے ہیں شوق آیا ہے, ایک جو کلیش ہوا ہے, ڈس ایگریمنٹ ہوا ہے, حالانکہ اب بظاہر تو ایونٹ جس کے اوپر ہوا ہے اپوائنٹمنٹ وہ تو اب ہو جائے گی, لیکن باقی جو مسئلہ ہے وہ تو جوں کا تو ہے. ٹرسٹ کی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی. اب ایک آپشن تو یہ ہے کہ جی وہ پاکستان تحریک انصاف کسی طریقے سے یہ تمام تر جو بھی یہ ہوا ہے اس کو سہ جائے, اور سہ کے اگلے 1.5-2 سال نکال لے, الیکشن تک وہ لے جائے. ایک تو یہ آپشن ہے, اور لیکن اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں. لیکن اگر آپ نون لیگ ہیں تو پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر آپ نون لیگ ہیں تو پھر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارا ایک بیانیہ ہے, اور ہمارا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو, اور دوسرا بیانیہ ہے کام کو ووٹ دو, جو شہباز صاحب کا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بیانیہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے وہ پہلے والا ہے, اور وہ پہلے والا اس لیے ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی یہ حکمت عملی تھی پچھلے 2-2.5-3 سال سے کہ اسٹیبلشمنٹ سے سیدھا ہو جانا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری لڑائی تو یہ, ایک بار یاد انہوں نے کہا تھا مریم نے کہ عمران خان کے بارے میں کہ یہ بڑوں کی لڑائی میں یہ نہ آیا کریں. ہاں انہوں نے کہا ہماری لڑائی تو ان سے, آپ سائڈ پہ, آپ تو بچے. سو اب ظاہر بات ہے کہ یہ جو ان کی حکمت ملی ہے, اس سے اور کچھ ہونا ہو اور بہت فائدہ ان کو ہوا ہوگا آئی ایم شور, لیکن جہاں پہ فائدہ نہیں ہوا وہ یہ کہ جو ایک ٹرسٹ لیول ان کو چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ سے, وہ پیدا نہیں ہوا اور نہیں ہے. چنانچہ ابھی وہ اس طریقے سے آپشن نہیں ہے. تو نون لیگ کے لیے اس وقت جو المیہ ہے وکاس پچھلے کوئی 10-12 دن سے, وہ یہ کہ ہمارے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کی گورنمنٹ کے درمیان ایک پرابلم ہو رہا ہے تو ایک سپیس کھل رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ سپیس جو ہے کیا ہم اس کو آکیوپائی کر سکتے ہیں, اور اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ ابھی تک جو تازہ ترین خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ نون لیگ میں ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اچھا, کوئی فیصلہ نہیں, بحث چل رہی ہے. لیکن ابھی انہی دنوں میں ان کو فیصلہ تو کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی. آئی تھنک ان کو اندازہ یہ ہوا ہے, جو بالکل آپ نے صحیح بات کی, کہ انہیں فیصلہ تو کرنا ہے. یہ فیصلہ ٹال رہے تھے. دیکھیں نا, یہ جو 2 بیانیوں کا معاملہ ہے یہ کب سے چل رہا ہے, اور ختم بھی نہیں ہو رہا بلکہ شاید بڑھتے جا رہا ہے. اب اگر نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کرنا ہے جی, اور اس سپیس کو کسی طریقے سے آکیوپائی کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو اس انگیجمنٹ میں جب اسٹیبلشمنٹ کہے گی بھائی ہم کون سی والی نون لیگ سے بات کر رہے ہیں, اس والی سے اس والی سے, تو وہ یہ عجیب سی بات ہے نا. تو پہلی چیز تو نون لیگ نے یہ کرنی ہے, جس پہ ان کا سر پھنسا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہم نے اگر انگیج کرنا ہے تو ہم اپنا جو بیانیوں کا مسئلہ ہے اس کو ایک کیسے کریں. ٹھیک ہے, کم از کم بات کرنے کے لیے, اندر کھاتے تو وہ ایک ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا, سیدھی بات ہے, ایسا ہی ہے. لیکن کم از کم بات کرنے کے لیے کہ بھئی اگر کوئی انگیجمنٹ کرنی ہے تو کیا. تو یہ اس ٹائم نون لیگ کے لیے ایک ایشو تو یہ ہے. ایک ایشو اور ہے, وہ ایشو یہ ہے کہ ابھی اگر کچھ ہوتا ہے تو کیا ان کو ابھی کسی طرح کے جو چینج اگر ہوتا ہے اس میں حصہ دار بننا چاہیے, یا ویٹ کرنا چاہیے. 2 سال میں حصہ دار بنے یا اگلے 5 سال پہ نظر رکھیں. ہاں بالکل. اچھا, اب اس میں میاں نواز شریف کا تو بالکل کلیئر پوزیشن, ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے واپس آنا ہے یا جب ہم نے واپس آنا اقتدار میں تو ہم نے فریش مینڈیٹ لے کے آنا. اس پارلیمنٹ, اس 2018 کے الیکشنز کی بنیاد پہ جو پارلیمنٹ معرض وجود میں آیا ہے, اس کو نہ وہ اس طریقے سے اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, یعنی حکومت میں آنے کے لیے. تو فریش الیکشنز, اب فریش الیکشنز ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہے. اور کیسے ہوں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ وزیر اعظم خود فیصلہ کر لیں اور اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اور کوئی پتہ نہیں, وہ سوچ بھی رہے ہوں. سر کن بیسس پہ سوچیں گے؟ وہ پھر ایک الگ کہانی ہو جائے گی, کیونکہ حالات اس ٹائم ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے سازگار تو نہیں ہے.
لیکن دیکھیے وکاس ایشو یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ اگر کوئی تبدیلی کی بات ہوتی ہے تو، اور میں اگر کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ثبوت ضرور ہے کہ ان تمام معاملات پہ غور و خوض تو ہو رہا ہے، صحیح ہے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہے۔ لیکن نون لیگ نے اپنے ذہن میں تو یہ کلیئرٹی لانی ہے کہ ہم نے کس طرح کا حصہ ڈالنا ہے اگر کوئی اس طرح کی موو چلتی ہے، اس میں وہ کلیئر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر انہوں نے 2023 میں پاور میں آنا ہے تو وہ ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جی اس طرح کے الیکشنز ہوں جو فری اینڈ فیئر ہوں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن پاکستان میں مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے وکاس، لیکن پتہ نہیں ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ پہلے تو ابھی تو کوئی فوکس دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے اس پہ، تو پھر یہ نون لیگ والے بھی اچھے جانتے ہیں، تو پھر ان کی میرے خیال میں اصل ڈیمانڈ یہ ہے کہ چلے فری اینڈ فیئر تو کیسے ہوں، لیکن یہ کہ پیچھے ہٹ جائیں تھوڑا، یعنی کسی ایک جماعت کو گود نہ لیں۔ صحیح ہے، تو پھر نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ ہم اگر اس طرح کا بھی الیکشن ہو جائے نا تو وہ جیت جائیں گے، لیکن اگر وہ جیتے ہیں تو پھر ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سارے یہ کھچڑی اس ٹائم پکی ہوئی ہے، صحیح ہے، اور اس کھچڑی کو جب تک کلیئر نہیں ہوگا تو یہ صورتحال نہیں ہوگی، لیکن پہلے تو کھچڑی بھی نہیں تھی نا۔ اچھا، نون لیگ کی ہم نے بات کی ہے، اگر پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو کے جو بیانات ہیں، ابھی کچھ دن پہلے بھی انہوں نے بیان دیا، وہ جو ان کا ایک بہت بڑا جلسہ بھی ہوا تھا کراچی میں، تو وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلی آنے والی حکومت ہماری ہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا ایک ہفتہ پہلے تک کہ وہ سولو فلائٹ کے موڈ میں، اور ان کو کوئی کہیں سے اعتماد مل رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سولو فلائٹ رکھیں تو آپ کے لیے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ لیکن ابھی قائرہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کی حد تک جو ہے نا وہ نون لیگ ہمارا ساتھ دے تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی میں اتنے خود اعتمادی کس وجہ سے؟ پیپلز پارٹی میں وکاس خود اعتمادی اس لیے آ رہی ہے کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے دیگر آپشن جو ہیں وہ کمزور ہوتے جائیں گے تو بائی پروسیس آف ایلیمینیشن ہم ہی باقی رہ جائیں گے۔ اچھا، یعنی اگر سارے گرتے جائیں گے اور ہم کسی طرح کھڑے رہیں تو پھر ہم ہی ہوں گے۔ پھر تو بلاول صاحب یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نون لیگ کے جو معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ اسی طرح ہی چلتے رہیں جیسے دیکھیں نا، اب آپ بالکل سیاستدان کی طرح سوچ رہے ہیں، ایسے ہی سوچا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر پی ٹی آئی کا جو وزن اٹھایا ہوا تھا اسٹیبلشمنٹ نے، اگر وہ اس کو اتنا نہیں اٹھاتی اور پی ٹی آئی کو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر، اور اس کا جو ایک آپشن پی ٹی آئی آپشن جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے مختلف وجوہات کی بنا پہ، جس میں سول ملٹری ریلیشن ایک وجہ ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اتنی دیر میں نون لیگ اپنے آپ کو آپشن بنا سکتی ہے، جو میں ابھی ہم نے بات کی، اور اگر وہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تو ظاہر بات ہے بہت زیادہ فاصلہ ہے ان کے درمیان، ایسا ہی، تو پھر سب سے زیادہ ایکسیپٹیبلٹی کا فیکٹر تو ابھی تک اس طریقے سے پیپلز پارٹی کا ہے، یا میں کہوں گا کہ ایکسیپٹیبل نہ ہونے کا جو ایک فیکٹر ہے وہ سب سے زیادہ کم ادھر ہے، اگر میں اس کو اس طریقے سے دیکھوں۔ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ پیپلز پارٹی کے پاس اسٹرینتھ نہیں ہے، نمبرز نہیں ہے، سندھ کی حد تک ہے وہ، تو اگر پیپلز پارٹی کے فیکٹر کو، اب دیکھیں نا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں نا کھچڑی پک رہی ہے، ہر طرف ہر کمرے میں اس وقت اسلام آباد میں اور اس کے گرد و نواح میں یہ اس طرح لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے اس طرح کے یہ پیپر کھولے میں کیلکولیشنز ہو رہی ہیں، اگر یہ آپشن ہو تو یہ کیسے ہوگا، یہ ہو تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس میں کیسے اس کو ہم پورا کر سکتے ہیں، اس آپشن کے ہونے کے کیا فائدے ہیں اور نقصانات کیا ہیں وغیرہ، یہ ساری بحث ہو رہی ہے۔ صحیح ہے، اور یہ بحث شاید چلتی رہے کیونکہ یہ تو نہیں کہ کل یہ ختم ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ زیادہ کچھ حد تک ایکسیپٹیبلٹی فیکٹر بہتر ہے، نقصان یہ کہ ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں۔ تو اگر میں کوئی ایسا شخص ہوں جس نے ان آپشنز کے اوپر کچھ دیکھنا ہے اور فیصلے کرنے ہیں تو میں کیا کہوں، میں کہوں گا اچھا یار پیپلز پارٹی ویسے تو ٹھیک ہے، ایکسپیرینس بھی ہے، سارا کچھ ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، گورننس ان کی اتنی اچھی نہیں تھی لیکن ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں، تو کیا ان کو نمبرز دیے جا سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے بات بھی کی تھی پنجاب میں 2-3 ایسے گروپس ہیں جو کبھی کسی سائڈ پہ جو ہے نا اپنا بوجھ ڈال سکتے ہیں کسی بھی پلڑے میں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا جو اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو یہ امپورٹنٹ، یہ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے سوال پوچھا کیونکہ امپورٹنٹ ہے یہ۔ اس وقت فوری طور پر تو پیپلز پارٹی بہت پیچھے ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس جو ماحول بن رہا ہے اس میں آپشنز کھلنے جا رہے ہیں۔ اچھا،
پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیں وہ سندھ ان کے پاس ہے، تو اگر ہم سینٹر کی بات کریں تو وہ 40-50 سیٹیں تو وہ لے کے آتے ہیں اور وہ کر بھی لیں گے، کیونکہ ابھی تک سندھ میں کوئی آپشن نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کی جتنی سیٹیں ہیں وہاں پہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں، اور ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا اسٹرینتھ رہی ہے، ان کا گڑھ رہا ہے، بالکل ایسا ہی، اور پی ٹی آئی کو جو پورے صوبہ جنوبی صوبہ محاذ تھا وہ آخر میں ٹوٹ کے آیا تھا، وہ الیکٹیبلز ہیں، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اگر پیپلز پارٹی کو اگر تھوڑا سا کہیں دھکا شکا مارا جائے اور ساؤتھ پنجاب سے ان کو کچھ سیٹیں ملتی ہیں، اور کے پی میں بھی ان کی پریزنس تو رہی ہے، تو یہ تو نہیں کہ وہ ایک دم پیراشوٹ مار کے آ جائیں گے، وہ وہاں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ وہاں سے بھی نکالیں گے، اور پھر ہم لیں گے اتحادی، ادھر سے لیا، پنجاب سے اٹھایا، فلانا اٹھایا، لیں گے یا ہمیں دے دیے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں شاید وہ یہ نمبرز بنا پائیں جوڑ کے جن سے وہ اس پوزیشن میں آ جائیں جس کا آپ ذکر کریں۔ اب یہ لوگوں کے خواب بھی ہو سکتے ہیں، یہ لوگوں کا خواہش بھی ہو سکتی ہے، یہ لوگوں کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن سوچا ایسے جا رہا ہے۔ اور ماضی میں اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے درمیان بہت ایک دشمنی کی حد تک سیاست تھی، لیکن بعد میں کیا ہوا، ڈپٹی وزیر اعظم بھی تو ان کا آ گیا تھا نا۔ بالکل آپ ایسے کہہ رہے ہیں، یہ چیز بھی ہے، اور پنجاب میں تو بالکل ڈائنامکس اب چینج ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے یہ جو پی ٹی آئی کا ایکسپیریمنٹ تھا پنجاب میں وہ تو نہیں چلا بالکل اس طریقے سے، تو اب پنجاب میں یہ سارے آپشنز کھلے۔ پنجاب میں نون لیگ سب سے بڑا ہاتھی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے الیکٹیبلز کی پاکٹس ہیں، تو یہ کس فارمولیشن میں، کس فارمولی میں، کس ایکویشن میں جڑتی ہیں، اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہوا کس طرف جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کے آخری حصے میں ہم نے ذرا عوامی پوائنٹ آف ویو سے بھی پی ٹی آئی کی پرفارمنس پہ بات کرنی ہے، ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ فات صاحب، ہم نے اپوزیشن کی اسٹریٹجی اور جو بھی ان کے معاملات ہیں اس پہ تو ہم نے بات کی ہے، اس ساری صورتحال میں عوام بھی کچھ سوچ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، تحریک انصاف کی پرفارمنس پہ بھی اور ان کے کچھ بڑوں کے بیانات پہ بھی، مطلب وہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ جلتی پہ تیل پھینک رہے ہیں یا زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں۔ رضا باقر صاحب نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا جو گورنر اسٹیٹ بینک کے ہیں کہ اگر ڈالر کا ریٹ اوپر جا رہا ہے تو وہ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور تو آپ کو پتہ ہے وقتاً فوقتاً بیانات دیتے رہتے ہیں، تو کیا یہ جو ان کی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے اس کو تو میرا خیال میں حکومت کسی طور پہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں نا پرابلم وکاس یہ ہو رہا ہے کہ مہنگائی تو ہم سب کو کاٹ رہی ہے، اور سب سے بڑا اس ٹائم اگر پاکستان میں کوئی ایشو ہے تو ہے وہی، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یہ اعتراف بھی کر چکی ہے کہ وہ مہنگائی کا جو بوجھ ہے وہ کم ہونے نہیں جا رہا کئی مہینے تک کم از کم۔ اب وہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی ہم کچھ سبسڈیز دیں گے پیٹرول کے اوپر، جو موٹر بائکس ہیں یا اور دیگر، اس میں بھی لگ رہا ہے کہ نئی کھچڑی بنے گی، اب دیکھیں وہ بتایا تو نہیں انہوں نے، اعلان کر دیا، تو اصل میں ان کے ساتھ ایک بڑا عجیب سا تضاد ہے وکاس۔ تضاد یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس ٹائم پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان چل رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، اور وہ کووڈ سے ریلیٹڈ ہے، سپلائی چینز ٹوٹی ہوئی ہیں، شپنگ، فریٹ، یہ وہ بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر کچھ اس گورنمنٹ کی بھی نالائکیاں ہیں جس کی بنیاد پہ مہنگائی جو ہے کنٹرول نہیں ہوئی۔ اب یہ دونوں چیزیں مل گئی ہیں۔ ایک عجیب تضاد یہ ہے کہ وہ حکومت جو کہتی ہے کہ جی کمیونیکیشن ہمارا بہترین ہتھیار ہے، جس نے ترجمانوں کی ایک فوج پالی ہوئی ہے، اور ان کی آئے دن میٹنگز ہوتی ہیں جو وزیر اعظم خود ان کی صدارت کرتے ہیں، بالکل ایسے ہیں، اور ہر روز 1.5 درجن کے برابر جو پریس کانفرنسیں کرتے ہیں اور بیان داغتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ اور ٹویٹر پہ لگتا ہی ہے کہ ان کی تمام تر گورننس سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے۔ وہ گورنمنٹ یہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی عوام کو کہ مہنگائی ان کا قصور نہیں ہے۔ اچھا، عجیب سی بات ہے نا، حالانکہ یہ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ قصور ان کا بھی ہے، لیکن صرف ان کا نہیں ہے، مگر کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پا رہے۔ ایک عجیب سی بات ہے، اور کیا گڑبڑیں کر رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے۔ اب دیکھیے نا، اب گورنر اسٹیٹ بینک ایک قابل آدمی ہیں، ایک پروفیشنل ہیں، ایک ویل کوالیفائڈ پڑھے لکھے شخص ہیں، اکانومسٹ ہیں، دنیا جہان کی میں اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے سیاسی پریشر کہ خود آ کے ایسی انوکھی منطق دی جو میں کچھ اس طرح کے لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں، میں بھی چلے نام لینے والا تھا لیکن میں رک گیا، اچھا کچھ میں اس طرح کے لوگوں سے تو ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں جو ہم آئے دن ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، میں یہ گورنر اسٹیٹ بینک سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ نشاندہی کر رہا ہے اس پرابلم کی
کہ یہ لوگوں کو سمجھا نہیں پا رہے کہ بھائی پرابلم کیا ہے. بات کوئی نہیں ان کے پاس. دیکھیں نا میری بات سنیں وقاص, یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ جی آپ چینی کم پی لیں یا آپ روٹی کم کھا لیں یا آپ چاول کم, یہ تو کم آتا. آپ اگر طریقے سے عقل مندی سے ایک عام فہم زبان میں لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بھائی یہ پرابلم ہے لیکن یہ سب کا ہے, تو لوگ شاید سمجھ بھی جائیں. لیکن ایک طرف نلائکی اس طرح کی, دوسری طرف کمیونیکیٹ نہ کرنا, تو یہ پرابلم تو ہونا ہے. اور اپوزیشن اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے, گورنمنٹ کی آواز دبا رہی ہے اپنے احتجاج سے. ہاں, اب اپوزیشن کو کیونکہ جاگ آئی گئی ہے تو وہ کر رہے ہیں. اور دیکھیں اب یہ جو موومنٹ شروع ہوگی اس میں 1.5 ماہ 4.5 ماہ نے کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا, اس میں سر جو ساری صورتحال ہے, اب اگر پہلے ہم نے بات تو کی ہے انتخابات کی, لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے ان ہاؤس چینج کی یا عام انتخابات کی 2023 سے پہلے؟ دیکھیے پاسبلٹی تو ہر وقت رہتی ہے. اگین جس طرح ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے یہاں ایونٹ ڈریون پالیٹکس ہوتی ہے, اس میں آپ کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کر نہیں سکتے, ایک دم کچھ پٹاخہ بجتا ہے اور سب کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو آپشن یہ ان ہاؤس چینج کا ضرور ہمیشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو دھکا لگنا شروع ہو گیا اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو جو سپورٹ ملی ہوئی تھی جس کی بنیاد پہ وہ آج یہاں پہ کھڑے ہیں, وہ سپورٹ اگر کچھ حد تک کم ہونی شروع ہوئی یا اگر وہ نیوٹرالٹی بھی آنا شروع ہوئی یا اگر انہوں نے کچھ تھوڑا سا قدم پیچھے لیے, تو عین ممکن ہے کہ یہ جو پارلیمنٹری نمبرز ہیں جو اس ٹائم ظاہر بات ہے جن کی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف نے گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے, وہ تھوڑے ہلتے ہیں تو معاملہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے میرے خیال میں وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ اگر وہ ان ہاؤس چینج ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا. ٹھیک ہے, جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا تب تک میرے خیال ہے معاملات اس سے رہیں گے. تو یہ ہوا میں یہ جو باتیں شروع ہو گئی, لیکن میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اس بات کی جو ہے وہ ثبوت ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایک غیر یقینی موڑ تک پہنچ چکے ہیں, جس سے ایک تاثر یہ بنتا ہے کہ حکومت کمزور ہونا شروع ہو. ہاں, اور آج سے 4 ہفتے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت مزید مضبوط ہو رہی ہے. یہ 2 سال تو حکومت کے پکے ہیں, اور ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ الیکشن اگر آج ہوتے ہیں تو حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ اگلے 5 سال بھی ہمارے ہوں گے. آپ دیکھیں نا بڑک بازی کیسی ہو رہی تھی. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں آج سے کچھ یعنی پچھلے مہینے جو ہم بات کر رہے ہیں تب واقعی ایسے لگ رہا تھا کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے, اپوزیشن فارغ ہو چکی ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے, تو لگ یہ رہا تھا کہ جی یہ تو اگلے الیکشن میں یہ سب سے اسٹرانگ پوزیشن میں پی ٹی آئی ہوگی. اب ایک دم خود کلاڑی پہ پیر پہ کلاڑی ماری ہے, یا جس طرح میں اس دن کہہ رہا تھا کہ وہ خود جا کے کلاڑی پہ گر گئے, تو اس سے اب سارا اوپر نیچے ہو گیا. اب دیکھنا یہ کہ یہ جو ساری صورتحال اوپر نیچے ہوئی ہے, اس میں جو دیگر پلیئر ہیں جو بالکل لگتا تھا کہ ہمت ہار گئے تھے, وہ اب کیا کریں گے. یہ وہی مومنٹ آ رہا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب پیناما سے پہلے پی ٹی آئی جو تھی وہ سب کچھ زور لگا کے دھرنے کر کے جوڈیشل کمیشن جا کے سب کچھ کرنے کے بعد تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی اور لگ رہا تھا کہ بس اب ختم ہے, اور ایک دم جیسے کہ ان کو ٹیکا لگا ہے کہ انرجی کا جب پیناما آیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ اپوزیشن جو ہے اس موقع کا فائدہ کیسے. اچھا, آخری منٹ ہے ہمارے پاس, مختصر سا سوال ہے اور مختصر سا جواب چاہیے آپ سے. 2-3 ٹی وی چینلز پہ کوئی خفیہ ملاقات کی خبریں چل رہی تھیں, کوئی خفیہ ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی, گو کہ انہوں نے تردید کر دی ہے نون لیگ نے, انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں. دیکھیے کیا یہ خبریں اگر غلط ہیں تو کیوں اڑائی کیوں جا رہی ہیں؟ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا ان خبروں کے پیچھے. دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ اس ٹائم بہت ساری خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بہت ساری خفیہ ملاقاتیں ہونے کی خواہش کا اظہار بھی ہو رہا ہے. ہاں, اب ایگزیکٹلی کون سی ہوئی ہے کون سی نہیں ہوئی ہے میں آن ایئر تو ابھی کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن میں یہ ضرور آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ اس طرح کی ملاقاتیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں جو پبلسائز نہیں ہوئی کیونکہ اس ٹائم ان کی ضرورت نہیں تھی پبلسائز ہونے کی, اور آنے والے دنوں میں بھی ہوں گی. جب وہ پبلسائز ہوں گی اس کا مطلب آپ بالکل سمجھ جانا چاہیے کہ معاملات جو ہیں ان سے آپ وہ جو ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے گورنمنٹ کے حوالے سے, اس کو آپ مزید تقویت دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب دوسرے آپشنز جو ہیں ان پہ صرف سوچ بچار نہیں ہو رہی, ان پہ تھوڑا بہت کچھ مزید کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ اس کی اہمیت ہے, چاہے وہ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو. دیکھیے پرسیپشن, تاثر پرسیپشن جو ہے وہ کئی بار ریالٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اور وہ ریالٹی کو ڈرائیو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ پرسیپشن بنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے, تو ایک ریالٹی میں یہ ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو گئی. بالکل ٹھیک ہو سر, بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.